नवाज शरीफ ने एक ब्लंडर छोड़ा कि जनाब 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा, उसके दिन ही हो गया था फिर वो सर जी उसी दिन हो नहीं गया, उसी दिन मिला ही नहीं किसी को। उसके बाद उसके बाद डॉलर की खींचातानी शुरू हो गई है। सरबराह दुनिया के जितने भी सरबराह हैं ना, वो होप देते हैं, ना उम्मीदी नहीं देते। ना उम्मीदी से आपको भी पता है, ना उम्मीदी किसी बिज़नेस में हो, ना उम्मीदी किसी मुल्क में हो, ना उम्मीदी किसी घर में हो, ये कोई तरक्की नहीं करता, ये पस्तगी की तरफ ही जाते हैं। ये मसनूई भूख, मसनूई ड्रामेबाजी है, हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। दुनिया की बेहतरीन कनक पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला, क्रॉप्स पैदा करने वाला मुल्क आज आटे के हाथों से लील हो रहा है। आज वो गंदम हम इंपोर्ट करके उसका आटा पीस के लोगों को दे रहे हैं जो वो अपने जानवरों को खिलाते हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, आप भी गिरफ्तार हुए हैं चंद दिन पहले, इससे क्या निकालना क्या चाह रही है हुकूमत? को तुक नहीं बनता। एक बंदे ने यहाँ बिज़नेस किया, यहाँ टैक्स देता है, यहाँ कारोबार करता है, जहाँ रहता है, सिर्फ उसकी पसंद और नापसंद की वजह से उसको उठा के उसकी तजलील की जाए। टू मच। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती कि मैं या मेरे साथी साथ टैक्स पेयर लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को दिया, उनकी आपने तजलील किया सिर्फ़ इस वजह से कि मैं आपको पसंद नहीं करता, इसको पसंद करता हूँ। मैं उसको देखना चाहता हूँ, इसको नहीं। मैं उसको सुनना चाहता हूँ, इसको नहीं। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, इसको नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती किरदार है। मैं ज़ाती तौर पे किसी को चाहूँ ना चाहूँ, ये मेरी ज़ाती मर्ज़ी है। अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे गिरफ़्तार करें, अगर मैंने क्राइम नहीं किया तो बिला वजह मुझे गिरफ़्तार करने का भी आपको अजाला भरना। कभी किसी दूसरे मुल्क में होते तो फिर आम शहरी बताता कि किसी की तज़लील की किस तरह जाती है और इसका जवाब किस तरह दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरी है इकनॉमिकल स्टेबिलिटी। अगर पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी हवाले से जितनी स्टेबिलिटी होगी, उसी वेव के साथ चलते हुए पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने अपनी अना का मसला बनाते हुए जिस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसके इकनॉमिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर सियालकोट के फेमस बिज़नेस टाइकून जनाब सुहेल उमर साहब मौजूद हैं। उनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा की गई है या हो चुकी है, इससे माशी लिहाज से कौन से ऐसे बहरान पैदा हो चुके हैं और किन खतरात का आने वाले दिनों में हमें सामना करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अवैस साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही फजल है। सुहेल साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हवाले से जो इस वक्त माहौल नासाजगार इस वक्त बना हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मेरी बात याद रखिए कि जब तक आपने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना और ये सारा सिनेरियो चेंज नहीं होना, तब तक इस मुल्क के ना हालात संभलने हैं, ना बिज़नेस संभलना है, ना कोई चीज़ संभलनी है। अगर हम इसी तरह जैसे कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट, स्टंट कर रही है कि कभी कुछ कभी उस पर इल्ज़ाम, कभी उस पर इल्ज़ाम, कभी चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम, इस तरह हालात दिन ब दिन बिगड़ेंगे। और मुझे अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात हों कि अवाम आपस में दस्ते गिरेबां हों, आपस में कोई एजिटेशन का माहौल बने। मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वैसा अब आप भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली होने तो इलेक्शन ही है ना। अगर लेट्स सपोज 6 माह बाद करवा देंगे तो फिर क्या इनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा? 3 माह बाद करवाएंगे तो इनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा।
جو یہ الیکشن کو لیٹ کریں گے تو میری بات یاد رکھیں کہ یہ زمین بوس موجودہ حکومت ہوتی جائے گی اور عمران خان کا گراف جو ہے نا دن بہ دن اوپر جائے گا. کچھ بھی کر لے یہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا اپنے آپ کو دفن کریں دونوں گے. کی پروگرس کو اگر کمپیئر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی پروگرس کو, ابھی موجودہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے, ان دونوں کے اندر آپ چونکہ بزنس کے اوپر آپ کی ایک اچھی خاصی گرپ ہے, آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے کہ اب بزنس کے حالات بہتر ہیں یا اس سے پہلے بہتر تھے, اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیں ڈالر کی پوزیشن, اندازہ کر لیں پٹرول کی پوزیشن. اگر میں فگر میں جاؤں تو وہ بھی بتا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایزی اور آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. اب مہنگائی کی شرح کو کا اندازہ کر لیں. اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو عام آدمی کی پہنچ میں ہو. میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, کرائے کی شاپس چلا رہے ہیں, ان سے گھروں کا کرایہ نہیں دیا جا رہا, شاپس کا کرایہ نہیں دیا جا رہا, اتنی سیل نہیں ہے. اب آپ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو جائے ایک چیز, مہینے دو میں ہی 2-4 ماہ میں 5 ماہ میں اتنے فرق آ جائے تو کہاں لوگوں کی سکت رہے گی؟ آپ مجھے بتا دیں سیلری بڑھ گئی ہے لوگوں کی, سورس آف انکم میں فرق پڑ گیا. اب سورس آف انکم کا یہ حساب ہے کہ جس بندے کی ارننگ 1,00,000 روپیہ تھی اس کی 20,000 نہیں رہ گئی, خرچے جس کے 20,000 روپے تھے 1,00,000 روپے پہ چلے گی. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک میں ہوں نا, میں اپنے بزنس میں بیٹھ کے ایک بات کرتا ہوں, یار آپ سیدھے ہو جائیں ورنہ یہ کاروبار بند ہو جائے گا, اور آپ میرے کہنے سے شاید اس میں فرق پڑتا ہے. جیسے اگلے دن نواز شریف نے ایک بلنڈر چھوڑا کہ جناب 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, اس کے دن ہی ہو گیا تھا. پھر وہ سر جی اسی دن ہو نہیں گیا, اسی دن ملا ہی نہیں کسی کو. اس کے بعد ڈالر کی کھینچاتانی شروع ہو گئی ہے. سربراہ دنیا کے جتنے بھی سربراہ ہیں نا وہ ہوپ دیتے ہیں, نا امیدی نہیں دیتے. نا امیدی سے آپ کو بھی پتہ ہے, نا امیدی کسی بزنس میں ہو, نا امیدی کسی ملک میں ہو, نا امیدی کسی گھر میں ہو, یہ کوئی ترقی نہیں کرتا, یہ پستگی کی طرف ہی جاتے ہیں. اب ریسیشن کا دور ہو نا, میں ایز اے پریزیڈنٹ ہوں میں ٹاؤن ڈیولپر ایسوسی ایشن کا. میں لوگوں کو کہتا ہوں نہ کہا کرو یار کہ کام نہیں ٹھیک, آج کل پراپرٹی کے حالات نہیں ٹھیک, نہ کہا کرو. جس بندے نے جیب میں پہاڑ ڈالا ہو تو وہ بھی نکال لیتا ہے کہ یار چھوٹو پر کی لینا. آپ نہ کرو, مجوسی نہ پھیلایا کرو. مجوسی کفر ہے, مجوسی گناہ ہے, اور مجوسی سے ہی ساری تباہی آتی ہے. سر اس سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا. کیا الیکشن ہی سارے کے سارے مسئلے کا حل ہے, یا پھر جو الیکشن ہے وہ ایک اسینشیل جو بڑا ہی بیسک سا ایک سٹیپ ہوگا بہتری کی طرف؟ نہیں, میری بات سنیں. بیسیکلی یہ تو ایک فیکٹر ہے نا, اس کے علاوہ بے شمار فیکٹرز ہیں جن کی طرف توجہ دلانی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, الیکشن سے سٹیبلٹی آئے گی. جب سٹیبلٹی آتی ہے نا تو ہر بندے کا بھروسہ اس ملک پہ, نیشن پہ جاتا ہے. آپ کو کون قرضے دے رہا ہے باہر سے؟ کسی نے نہیں دینے. جتنی دیر آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کون بزنس کرے گا ہمارے ساتھ؟ کون اندر پیسے لے کے آئے گا جتنی دیر ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ آپ اپنی آٹو موبائل کمپنی کی گاڑیوں والے دیکھ لیں, بھاگ رہے ہیں سارے, کیونکہ سٹیبلٹی کوئی نہیں, ڈالر کا پتہ کوئی نہیں, بجلی دنیا سے مہنگی ہے, ڈالر آپ کا رک نہیں رہا, کسی کو موبائل بنانے والی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں. لوگ اب پھر آپ کہیں گے کہ میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر دوں. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے دور میں یہ ساری کمپنیز آئی تھی. اب مجھے بتا رہے کہ جا کیوں رہی ہیں. یہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ کوئی ملک میں کسی طرح سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک آپ کے ملک میں سکون نہ ہو. آپ سنیں تو صحیح عمران خان کہتا کیا, پہلا اس کے منشور میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انصاف عدالت ہو. اب جس ملک میں انصاف نہ ہو,
میں پیسے لے کے آؤں, میرے پیسے چھین لے, میرا کوئی ادارہ نہ سنے, میری کوئی بات نہ سنے, میں کیسے اس ملک میں سروائیو کروں گا, کیسے میں ٹکوں گا؟ سب سے پہلے انصاف, سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. آپ چلے یہی ٹھیک کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سرمایہ کاری آ جائے گی. اور ویسا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ مصنوعی بھوک, مصنوعی ڈرامے بازی ہے, ہر چیز اس ملک میں موجود ہے. دنیا کی بہترین کنک پیدا کرنے والا, گندم پیدا کرنے والا, کراپس پیدا کرنے والا ملک آج آٹے کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہا ہے. آج وہ گندم ہم امپورٹ کر کے اس کا آٹا پیس کے لوگوں کو دے رہے ہیں جو وہ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں. یہ کوئی ملک ہے؟ تو آپ خود ہی سوچیں کہ جن کو اپنی فیملیوں کو پیسے بھیجتے ہیں, جو اب ادھر رہ رہے ہیں, وہ بھی لوگ سوچنے میں مجبور ہے. میں اپنے بیٹے کو آسٹریلیا سے ادھر بلایا, میرے بیٹے کا ابھی ویزا, میں اس کو نہیں جانے دیتا کہ یار ہم محب وطن ہیں, ہم نے ادھر ہی کام کرنا. کون ہے بندہ جو ادھر ٹکنا چاہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں ادھر ٹکنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں مجھے اس ملک نے دیا, میں نے اس ملک کو واپس کرنا ہے. لیکن کس طرح واپس کروں؟ کوئی سکون دے, کوئی آرام دے, کوئی انصاف دے, کوئی کچھ دے. سہیل صاحب, آج کل جو حکومت وقت کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے, آپ بھی گرفتار ہوئے ہیں چند دن پہلے, اس سے کیا نکالنا کیا چاہ رہی ہے حکومت کے کیا ان کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے کیا پرسپیکشنز ہیں ان کا؟ یہ ہنسنے والی بات ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تک نہیں بنتا اس طرح کی حرکتیں کرنے کا کہ میرے ساتھ 2-3 بزنس مین تھے, میرے ساتھ کوئی اس طرح سوشل ورکر تھے, میرے ساتھ ان کی تذلیل کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. ایک بندے نے یہاں بزنس کیا, یہاں ٹیکس دیتا ہے, یہاں کاروبار کرتا ہے, یہاں رہتا ہے, صرف اس کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے اس کو اٹھا کے اس کی تذلیل کی جائے. ٹو مچ. اس سے بری بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ میں یا میرے ساتھی ساتھ ٹیکس پیئر لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو دیا, ان کی آپ نے تذلیل کیا صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا, اس کو پسند کرتا ہوں. میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کو نہیں. میں اس کو سننا چاہتا ہوں, اس کو نہیں. میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اس کو نہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, میرا ذاتی کردار ہے. میں ذاتی طور پہ کسی کو چاہوں نہ چاہوں یہ میری ذاتی مرضی ہے. اگر میں نے کوئی کرائم کیا تو مجھے گرفتار کرے, اگر میں نے کرائم نہیں کیا تو بلا وجہ مجھے گرفتار کرنے کا بھی آپ کو ازالہ بھرنا. کبھی کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو پھر عام شہری بتاتا کہ کسی کی تذلیل کی کس طرح جاتی ہے اور اس کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے. یہی تو کہنے کا مقصد ہے. انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف ہوگا تو اس تذلیل کا بھی پوچھ لیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں سہیل عمر صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ایک تو انہوں نے بڑا واضح یہاں پہ کہا کہ ایک نا امیدی جو ہم پھیلا دیتے ہیں پاکستان میں جا بجا, اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ نا امیدی سے ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ نہ تو بزنس چل سکتا ہے, نہ ملک چل سکتا ہے, نہ گھر چل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے سٹانس ہولڈ کیا یہاں پہ کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی اگر آنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے الیکشن کی طرف جانے کا. اور دوسرا انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ صاف ظاہر ہے اس ملک کا رہائشی ہوگا تو اپنوں سے گلہ تو بنتا ہے, شکوہ تو بنتا ہے. انہوں نے گلہ شکوے کا اظہار بھی کیا کہ کاش اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے جو میری گرفتاری کی ہے اس کی ازالہ آپ کو کس طرح بھگتنا پڑتا. تو ویسے یہ بند ہونا چاہیے. کیوں ایک پولیٹیکل ورکر, کسی بھی جماعت کا پولیٹیکل ورکر ہے, خواہ وہ PMLN کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.